बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम देख रहे हैं चैनल विन का ख़ास प्रोग्राम मौलाई माशरा। जैसा कि लास्ट एपिसोड की हम लोग बात करें, गुज़िश्ता किस्से की बात करें, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि करबला किस तरह से एक बेहतर माशरा बनाने का अजीम ज़रिया है। आज लेकिन हम लोग देखेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने या उनकी नज़र में एक माशरा कैसा होना चाहिए, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह के माशरे को पसंद करते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज के प्रोग्राम में मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना कमाल अहमद खान साहब किबला। ये सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं और इस शो पर उनका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम आका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अगर जो हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं तो सब लोग का अलग अलग नज़रिया होता है कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, मुआशरा ऐसा होना चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए, तो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। और जब हम लोग सोसाइटी, अगर हम लोग खासकर शहर की बात करें और गांव में, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब हम लोग यहाँ सोसाइटी बोलते हैं तो यहाँ ऐसा लगता है कंपाउंड होगा, बिल्डिंग होगी, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो हम लोग उसको सब लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, गांव में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो गांव वाले उसको फॉलो करते हैं, उसे मानते हैं। और इसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से के हवाले से जब हम लोग गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन, तो हम लोग को देखना ये ज़रूरी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह के माशरे को पसंद करते हैं या बनाने के लिए कहते हैं। आगे मेरा सवाल यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह के माशरे को पसंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। बेहतरीन सवाल है, चूँकि हम पूरी ज़िंदगी इस चीज़ पर गुजारते हैं कि मौला हमसे राज़ी हों। बेशक हर कोई ये चाहता है कि मौलाई की दिली ख्वाहिश ये होती है कि हज़रत हमसे राज़ी हो जाएं। तो कभी हम हज़रत से पूछें कि मौला आप हमें कैसा देखना चाहते हैं। वाह, हम जिस तरह का इमाम हुसैन चाहते हैं वो तो हैं, लेकिन आया इमाम हुसैन जिस तरह का अपना शिया चाहते हैं हम हैं या नहीं है? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात में कोई नक्स और कोई कमी नहीं है। हमें जैसा मौला मिलना चाहिए वो है, उन्हें जैसा ग़ुलाम मिलना चाहिए वो है या नहीं। इसके लिए आपका सवाल बेहतरीन सवाल है कि हज़रत की निगाह में एक बेहतरीन माशरा क्या है, हज़रत कैसा माशरा देखना चाहते हैं। मैं इब्तिदा आज गुफ्तगू में हज़रत के एक लेटर से करूँ, क्योंकि करबला में बहुत सी चीज़ें वो हैं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान ही से करबला को समझे। मैंने आपके कई जगहों पे इस चीज़ को अर्ज़ किया कि करबला को इमाम हुसैन ने बर्पा भी किया और करबला की तफसीर भी खुद बयान की। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम जैसे लोग आएँ और अपनी अक्ल लगाएं। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम ही को समझें, आसन दो। इमाम के खुतूत, इमाम के खुतबात, इमाम की बातें जो इमाम ने बयान फरमाई वही करबला की पूरी तफसीर है। ये ख़त है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, काफ़ी मशहूर ख़त है, हता हमारे नाज़रीन ने भी सुन रखा होगा। कूफे से जब कई खतूत आए और कूफे वाले हज़रत को बुला रहे हैं। अब देखिए कूफे में लोगों की ये ख्वाहिश है, जो ज़ाहिरी ख्वाहिश है कि आप आएँ, एक इस्लामी माशरा, एक इस्लामी समाज तश्कील दें। ज़ाहिरन तो यही बात की जाएगी ना कि वो लोग देख रहे हैं कि दीन बर्बाद हो रहा है, दीन पामाल हो रहा है। अब वो लोग चाहते हैं कि हज़रत तशरीफ़ ले आएँ और एक इस्लामी हुकूमत आए और हज़रत वो दीन राइज करें और वो दीन जारी करें जो दीन मोहम्मदी है। कई खतूत आए, नाज़रीन ने भी मजलिसों में सुना कि कूफे से हज़ारों की शक्ल में दस्तखत के साथ खतूत आते रहे। हज़रत ने मक्के से एक ख़त लिखा अहले कूफा के नाम। ये बहुत अहम ख़त है, क्योंकि इतने खतूत के जवाब में, इतने लेटर्स के जवाब में हज़रत ने कौन सा लेटर लिखा, हज़रत इनसे क्या डिमांड करते हैं, ये कैसे होने चाहिए। यानी तुम तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुला रहे हो, वही चीज़ आज हम लोग पे भी अप्लाई, वही आज हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है कि हम अपने वक्त के इमाम को बुला रहे हैं। खूब हमने कभी ये सोचा कि हम हज़रत को बुला रहे हैं? हज़रत को तैयारी की ज़रूरत नहीं है। हज़रत को अल्लाह ने कामिल खल्क़ किया है। बिल्कुल, नक्स और कमी हम में है तो तैयारी हमें करने की ज़रूरत है। तैयारी इमाम को करने की ज़रूरत नहीं है। इमाम को तो अल्लाह ताला ने मासूम खल्क़ किया है, वो कामिल है, इंसान कामिल है। अभी भी अगर गैबत में हज़रत इमाम ज़मान अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हैं तो ऐसा नहीं कि वो अपने किरदार को संवार रहे हैं, उन्हें तो अल्लाह ने इंसान कामिल खल्क़ किया है, हमें संवारना है। तब यहाँ पर जब इन लोगों ने ख़त लिखा तो हज़रत ने बड़ा हसीन ख़त, मैं जल्दी जल्दी हज़रत के वो जुमले पढ़ूँ। हज़रत ने कहा फ़ला अमरी, मुझे मेरी जान की कसम है, यानी कसम खा के ख़त की इब्तिदा किया
کہ مجھے قسم ہے اپنی جان اور اپنے نفس کی. پھر فرماتے مل امام. دیکھیں خط عجیب انداز کا ہے. امام نے فرمایا تم پہچانتے ہو امام کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک معاشرہ جو امام کا انتظار کر رہا ہو، ایک بہترین معاشرہ جو امام کے ساتھ چلنا چاہتا ہو، جو امام کے قدم کے پیچھے قدم رکھنا چاہتا ہو، پہلی چیز تو اس معاشرے کے لیے حضرت سوال کرتے ہیں مل امام، تم جانتے ہو امام کسے کہتے ہیں؟ یعنی تم ہو سکتا ہے امام کے نام کا نعرہ لگا رہے ہو لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں کہ امام کسے کہتے ہو. تم یہ سوچتے ہو کہ امام آئیں گے تو پھر اس کے بعد بہت سی میری خواہشات جو جائز ہوں ناجائز ہوں سب پوری کریں گے. تمہیں پتہ ہی نہیں. حضرت فرماتے ہیں الا الحاکم بالکتاب. امام کسے کہتے معلوم ہے؟ امام جو آ کر حکم جب جاری کرے گا، حکومت جب کرے گا تو کتاب خدا کے مطابق کرے گا. اس خط کو تھوڑا سنیے پھر میں ریلیٹ کرتا ہوں کہ میں اس خط کو کیوں پڑھ رہا ہوں. القائم بالقسط. امام جب آئے گا تو عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرے گا، یعنی قسط و عدالت کو قائم کرے گا. الدائن بدین الحق. امام کیا ہوگا؟ دین حق کو پہنچانے والا ہوگا. الحابس نفسہ علی طاعت اللہ. امام آپ کی مرضی، میری مرضی، زید و خالد کے مطابق نہیں چلے گا. امام نے اپنے وجود کو مرضی خدا میں قید کر لیا ہے. یعنی جو اس کا خدا چاہے گا اس کے علاوہ امام کچھ نہیں کرے گا. یہ خط ہوا امام کا. اب وہ جو آپ کا سوال تھا کہ ایک بہترین معاشرہ جو امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ معاشرہ ایسا ہو جو قرآن کریم سے مانوس ہو. کیونکہ اگر معاشرہ قرآن کریم سے انسیت نہیں رکھے گا وہ امام کے ساتھ نہیں چل سکتا. لہذا کوفے والوں کو پہلے کہا کہ مجھے پہچانو، میں جو آؤں گا تو کتاب خدا کے مطابق عمل کروں گا. تم کتاب خدا کو اپنے اوپر اپلائی کر ہی نہیں پا رہے ہو تو پھر یہ معاشرہ جو کتاب خدا کو اپلائی نہیں کر رہا ہے اپنے اوپر، یا کتاب خدا کو برداشت کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، یہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا. تو مطلب کیا ایسا ہے کہ اگر ہم عزاداری سید الشہداء بپا کر رہے ہیں تو یہ ایک ہم لوگ اپنا عمل الگ مانتے ہیں، اور جو نماز، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت اس کو ہم لوگ الگ مانتے ہیں، تو کیا یہ دونوں چیزیں ایک امام بتانا چاہ رہے ہیں؟ ایک چیز ہے سرکار سید الشہداء کی عزاداری، قرآن، نماز، زکوٰۃ، خمس، یہ سب ایک راستے پہ آپ کو لے جا رہے ہیں. وہ بندگی کا راستہ ہے. کبھی بھی ان چیزوں کے درمیان جو جدائی کی جاتی ہے کہ نہیں یہ عزاداری ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ، یہ حج ہے، نہیں، یہ سارے اعمال ہیں. یہ سب اعمال مل کر تمہیں بندہ خدا بناتے. تو یہ جو ہم لوگ اکثر کرتے ہیں نا کہ نماز اور عزاداری کو ٹکرانے کی کوشش یا اس کے حساب سے گفتگو، یہ دونوں چیزیں مطلب دین کا ایک حصہ راستہ ہے اور ایک راستہ ہی ہے. آپ کو ایک سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ عجیب سوال ہے کہ میں کہوں کہ عزاداری اور نماز. عجیب ہے. عزاداری نماز کے لیے طاقت ہے، نماز عزاداری کے لیے طاقت ہے، کیونکہ دونوں ایک راستے کے ہیں نا. بندگی کے راستے میں جتنے وسائل مجھے ضروری ہیں وہ سب یہیں سے ملیں گے. عزاداری سید الشہداء، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. لہذا حضرت نے اس معاشرے سے گویا خطاب کیا تمہارے اندر حق برداشت کرنے کی طاقت ہے. بس وہ معاشرہ جو حق برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے امام حسین پسند نہیں کرتے. ہم آج چیک کریں ہمارے معاشرے میں حق برداشت کرنے کی طاقت ہے. حضرت فرمانا چاہے میں تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چلوں گا، میں مرضی خدا کے مطابق چلوں گا. مجھے وہ امام برداشت ہے جو میری خواہشوں کو پامال کرے لیکن خدا کی مرضی کے خلاف نہ جائے. یہ ہے ایک معاشرہ. بس ایک معاشرہ جو امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں وہ معاشرہ جو کتاب خدا سے مانوس ہو، وہ معاشرہ جس کی نگاہوں میں لوگوں کی مرضی نہ ہو، خدا کی مرضی اہم ہو، وہ معاشرہ جس کے اندر حق برداشت کرنے کی طاقت ہو. یہ بہت اہم ہے. میں شاید حق پر 1 گھنٹہ آپ سے گفتگو کروں لیکن اگر ایک حق آپ مجھ پر جاری کریے نا اس کو برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں. یہ معاشرہ حضرت چاہتے ہیں. یہ ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. گھر میں میں ناحق ہوں، اپنے گاؤں میں میں ناحق ہوں، اپنی سوسائٹی میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں میں حق پر نہیں ہوں. وہاں پر حق برداشت کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی آئے حق کا فیصلہ کرے تم اس کے خلاف رہتے ہو یا اس کے ساتھ ہو جاتے ہو. یہ وہ معاشرہ ہے جس کو امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں. اور اس معاشرے کی ہم دعا کرتے ہیں کربلا میں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہم زیارت عاشوراء میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعل محیایا
محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. حضرت فرما رہے ہیں ہم لوگ یہ جملہ دعا کا ہے نا کہ میرے اللہ مجھے وہ طرز زندگی دے جو محمد و آل محمد کی ہو. یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام ہم سے وہ طرز زندگی چاہتے. آپ دیکھیے واقعی یہ معاشرہ بہت ضروری ہے کہ امام حسین کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ امام حسین کس طرح کا معاشرہ چاہتے. اگر یہ تو چیزیں بہت کلیئر آج سمجھ میں آ گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح کا معاشرہ یا سوسائٹی چاہتے ہیں یا سماج ہم لوگوں کو بنانا ہے. اور جس طرح سے آغا نے بتایا کہ مطلب یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو جو دھیان میں رکھنا ہے, تب آپ امام کے لیے آپ دعا کریں یا ان کے حکم ماننے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. بہت مشکل ہے, ابھی ہمارا امتحان ہوا ہی نہیں ہے, ابھی ہم نے امتحان دیا ہی نہیں ہے. امتحان آنے والا ہے اور وقت آنے والا ہے, تب ہم لوگ امتحان دیں گے, تب یہ ثابت ہوگا کہ ہم مولا کے سچے غلام ہیں یا نہیں ہیں. ایک چیز اور جو مجھے اکثر اور لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ یوں تو جنگ بہت ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور کئی ایسی جنگیں تھیں جو دین اسلام کے نام پر ہوئی ہیں اور اسلام کو بچانے کے لیے ہوئی ہیں یا اسلام کے لیے لڑی گئی ہیں. لیکن ایک کربلا واحد ایسی جنگ ہے پوری دنیا میں جسے ہمیشہ انسانیت سے جوڑ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے انسانیت کو بچایا ہے, اور ایک ایسی جنگ تھی جس نے مطلب جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے فیور میں کھڑے ہونے کا طریقہ سکھایا ہے, اور مظلوم کے لیے ساتھ دینے کا طریقہ سکھایا ہے, ظلم کے خلاف بولنے کا طریقہ سکھایا ہے. تو اسے انسانیت سے کیسے جوڑ دیا گیا, اس کا کیا وجہ تھی جو آج معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ بہترین سوال ہے. دیکھیے چونکہ واقعاً آپ نے جیسا کہ بیان فرمایا کہ بہت سی جنگیں ہوئیں, حتیٰ بعض جنگیں کربلا سے بڑی ہوئیں, یعنی تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے, ٹائم کے لحاظ سے دیکھا جائے, کئی دنوں تک چلتی رہی, کئی دنوں, حتیٰ بعض جنگیں جو ہیں 1 سینچری تک چلی ہیں. بعض جنگیں ایسی اور نہ کہ اسلامک جنگیں, اور بھی دوسری جنگیں, دنیا کی بہت سی جنگیں, ورلڈ وار دیکھ لیجئے, ورلڈ وار, کتنے لوگ مارے گئے, کتنے لوگ جن کی تعداد بھی, لیکن ان سب کو کبھی انسانیت سے نہیں جوڑا جاتا, آج کوئی یاد بھی نہیں کرتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس کی وجہ کیا معلوم ہے, آپ دنیا کی تمام جنگوں کو جب اٹھا کر دیکھیں گے نا تو یہ جنگیں کبھی زمین کے حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ زمین کا حصہ مجھے چاہیے, یا آج کے زمانے میں کہا جائے پیٹرول کے لیے اور اس کے لیے اور اس کے لیے, یعنی دنیاوی کچھ چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں, اس کے لیے جنگیں ہوتی ہیں. واحد جنگ جو کربلا کی ہے جہاں پر جنگ ہی انسانیت کے لیے ہوئی. دیکھیں میں ایک جملہ کہوں شاید ناظرین کو یاد رہے, اگر کوئی جنگ زمین کے لیے ہوگی تو اس جنگ میں بہنے والا خون زمین میں مٹ جائے گا, لیکن اگر کوئی جنگ جو ہے انسانیت کے لیے ہوگی تو جب تک انسان باقی ہوگا اس جنگ کی یاد باقی ہوگی. اور کربلا کی یاد باقی ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ یہ جنگ زمین کے لیے نہیں ہوتی کہ یہ خون جو بہے گا وہ زمین میں ختم ہو جائے گا, اس کا خون انسان کی رگوں میں دوڑے گا. یعنی جب تک انسانیت زندہ ہوگی کربلا زندہ رہے گی اور لوگ آزاداری کیونکہ یہ جنگی امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں کی. امام حسین علیہ السلام مدینے میں آرام سے تشریف فرما ہو سکتے تھے, بہت سے لوگ خاموش تھے امام حسین, لیکن یہ جنگ کیوں ہوئی؟ میں زیارت اربعین کا وہ جملہ پڑھوں, وہاں سے آپ کے سوال کا جواب بہترین ہے کہ یہ جنگ کربلا کو کیوں انسانیت سے جوڑا جاتا ہے. وہاں پر زیارت کا ایک جملہ بڑا حسین ہے, وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْكِرَ عِبَادِكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. امام معصوم فرماتے ہیں اے حسین ابن علی, آپ نے اپنا خون جگر بہایا کس لیے؟ تاکہ بندگان خدا کو جہالت سے نکالا جائے. کس کو نکالا جائے؟ خدا کے بندوں کو جہالت سے نکالا جائے. اور جو سرگردانی ہے یعنی حیرت ہے, کہاں جائیں, کس طرف جائیں, اس حیرت ضلالت سے آپ نے خدا کے بندوں کو نکالا. یعنی اصل کربلا کی جنگ, انسانیت کی سب سے بڑی دشمن کون ہے؟ جہالت ہے یا نہیں؟ بالکل, انسان کا سب سے بڑا دشمن جہالت ہے. جہالت آج ہر آدمی اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ جہالت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے. بالکل, سرکار سید الشہداء کے قیام کا مقصد ہی جہالت ختم کرنا تھا. بے شک. اب آپ اس کو انسانیت سے جوڑ کر نہیں دیکھیں گے. آپ غور فرمائیے, مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, انسان کو اللہ تعالیٰ نے, آپ قرآن کریم کو جا کر دیکھیں, انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مکرم بنایا ہے, بڑا محترم بنایا.
اسی انسان کو مکرم جسے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے جب ذلیل کیا جانے لگے تو کوئی انسان اس انسان کی عظمت کے لیے اگر جنگ کرے تو اس جنگ کو کہا جائے گا کہ یہ جنگ انسانیت کے لیے ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کربلا کے معاملے میں وہ جملے ہم یوں پڑھ دیتے ہیں، شاید توجہ نہیں کرتے، جو سرکار سید الشہداء نے کہا الا ان الدی ابن الدی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ یہ ہیہات من الذلہ کا معنی فقط یہ نہیں ہے کہ دین نہیں، انسانیت کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسانوں کو مکرم بنایا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں انسان کو ذلیل نہیں ہونے دوں گا جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا۔ بس یہ جنگ کربلا، اگر حتیٰ آزادی، مثلا آج کے زمانے میں آزادی کا لفظ بہت لیا جاتا ہے، حریت۔ آپ دیکھیے حریت اور آزادی کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان کو اس کے مطابق سوچنے دو۔ کبھی کبھار ہمارے ہاتھ پیر جو ہے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو فرما رہے ہیں ہمارے ذہنوں کو قیدی بنایا جاتا ہے، تو اسے کوئی قیدی نہیں کہتا۔ اگر میں اپنے ہاتھ پیر میں زنجیر باندھ لوں تو کہتے بیچارہ قیدی ہے، لیکن اگر وہ تمام تدبیریں آپ بند کر دیں، انسان کا ذہن جہاں تک پہنچ سکتا ہے تو بھی آپ نے قیدی بنایا۔ کربلا انسانیت کو آزاد کر رہی ہے ان پست کرداروں سے جو انسان کے ذہنوں کو قیدی بنا رہے ہیں۔ بے شک۔ بس کربلا ایک کھلا ہوا راستہ ہے۔ وہ ذہن جو قیدی بنائے گئے، جو شیطان جن ذہنوں کو قیدی بنا کر جہنم کی سمت لے جا رہا ہے، کربلا نے اتمام حجت کیا، ان ذہنوں کو کھولا۔ کیا سوچو، اسی وجہ سے اگر آپ سرکار سید الشہداء کی خطبات دیکھیں، روز عاشور کون خطبہ دے گا؟ جس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، جس کا بھائی شہید ہو گیا ہے، جس کے خیمے میں پانی نہیں ہے، جس کا 6 ماہ کا بچہ جو ہے تڑپ رہا ہے، جس نے ابھی ابھی اپنے 6 ماہ کے بچے کی ایک ننھی سی قبر بنائی ہے، وہ آ کر ملاعین اور ان دشمنوں کے سامنے جو ان کے بیٹے کے قاتل، آپ بات نہیں کرتے۔ آپ جا کر دنیا سے پوچھئے، اگر کوئی کسی کے باپ کو یا بھائی کو یا بیٹے کو شہید کر دے، انسان اس سے بات نہیں کرتا۔ لیکن سرکار سید الشہداء کہ دل میں انسانیت کے لیے وہ درد تھا کہ ان شہادتوں کے بعد بھی سرکار سید الشہداء اگر فرماتے ہیں تم لوگ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تم لوگوں کے سامنے حق واضح نہیں ہے، تمہیں خطا پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے لیے وہ حضرت کا خطبہ عجیب، الحمدللہ الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال، اس دنیا فانی کے لیے مجھے قتل کر رہے ہو، اس مٹ جانے والی دنیا کے لیے تم مجھے۔ یہ دیکھیے، یہ انسانیت کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں ہے کہ انسان آئے جس کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ آئے ان لوگوں کے سامنے خطبات ارشاد کرے۔ لہذا کربلا انسانیت کو زندہ کر رہی ہے، اور کربلا کا انسانیت پر ایک عظیم احسان ہے۔ میرے خیال سے اگر کربلا کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم لوگوں کو ضرور یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک اتنی عظیم قربانی ہے جسے آج پوری دنیا منا رہی ہے، یاد کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے کچھ تو ریزن ہے، کچھ تو بات ہے چھپی ہوئی ہے۔ جس طرح سے آغا نے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ جو شہید کا خون ہے وہ اس مٹی میں ملا ہے اور وہ انسانیت میں دھڑک رہا ہے، انسانیت کو زندہ کیے ہوئے۔ کچھ تو اس کے اندر ہے جو لوگ کھنچے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کچھ تو اس واقعے کے اندر ہے جو حقیقت میں قیامت تک زندہ رہے گا۔ مولانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کی امید کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت بالکل اجازت نہیں دیتا کہ آگے مزید گفتگو کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر سے مولائی معاشرے میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ضرور ملاقات کریے گا۔ دیکھتے رہیے چینل میں، بہت شکریہ۔